बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर दोस्त मोहम्मद साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह करम से। और वेलकम टू अनफाल प्रोडक्शन हाउस। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू पे जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं और आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज आप हमारे जो है प्रोडक्शन हाउस में आए, तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर दोस्त मोहम्मद साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं ताकि जितने भी हमारे देखने वाले स्टूडेंट्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं वो जान सकें कि आपकी क्या अचीवमेंट है, आपने पीएचडी कहाँ से की, फिर उसके बाद आपकी क्या क्या सर्विसेज रही हैं और इस वक्त आप यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में एज ए क्या काम कर रहे हैं, और अनफाल एकेडमी में आप इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो CSS PCS के एस्पेरेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं इस पर। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। जी बिल्कुल सर, मेरा नाम डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बड़ेच है और पिछले साल मैंने ज्वाइनिंग दी थी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में IR डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर। और इससे पहले मैं ISSI में काम कर रहा था, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से एफिलिएटेड है एज अ थिंक टैंक। वहाँ पे मैंने 5 साल सर्व किया एज ए रिसर्च एसोसिएट। तो मीनवाइल मेरी PhD भी हुई है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, मैंने IR में की है PhD। और मेरी PhD जो है वो US चाइना के सॉफ्ट पावर पे है, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ US चाइना सॉफ्ट पावर। तो इस वक्त मेरे मोर देन 25 रिसर्च पेपर्स है जो X और W और Y कैटेगरीज में, और मेरे मोर देन 80 आर्टिकल्स हैं मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल अखबारों में। और मैं फ्रीक्वेंटली लिखता हूँ जो इंटरनेशनल इश्यूज़ पे, ख़ासकर रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पे। तो अनफाल में तो मैंने रिसेंटली ज्वाइनिंग दी और मैं IR पढ़ा रहा हूँ। और मेरी तो इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी क्वेटा सिटी में, और ये पहली बार मेरी अनफाल में ज्वाइनिंग हुई। और मैं इनकी इक्विपमेंट्स दे के, माहौल दे के, मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बगैर एग्जैजरेशन के ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और ज़्यादा इंजॉय भी कर रहा हूँ। इंजॉयमेंट इन द सेंस ये है कि स्टूडेंट्स बहुत गौर से सुनते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं और IR के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। IR तो मेरे नज़दीक शायद वो वाहिद सब्जेक्ट होगा जिस पे हर कोई बोलता है, चाहे वो लेमैन हो, पॉलिसी मेकर हो, इवन ट्रक ड्राइवर हो। तो ये ऐसी फील्ड है जिससे हम सब अफेक्ट हो रहे हैं। सर, आते हैं इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट की वजह से की तरफ जो हम बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू है वो ये कि गुलाम दस्तगीर साहब इंटरनेशनल रिलेशन ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, वो ख़ुद अभी PhD कर रहे हैं, तो उनकी मसरूफियात के बायस आपने ज्वाइन किया अनफाल एकेडमी को। हम आपको जो है खुशामदीद भी कहते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक है स्टूडेंट्स की तरफ से भी, और वो आपके सेशंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा सर कि डॉक्टर साहब कि आप ये बताएं कि इंटरनेशनल रिलेशन कंपैटिटिव एग्जामिनेशन में CSS PCS के स्टूडेंट के लिए, या कोई भी स्टूडेंट जो है अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे या रीजनल पॉलिटिक्स पे जो है वो अपनी ग्रिप हासिल करना चाहता है कि मेरी ग्रिप हो इन सब्जेक्ट्स में, तो इंटरनेशनल रिलेशन की इम्पोर्टेंस क्या है कंपैटिटिव एग्जामिनेशन में पर्टिकुलरली, क्योंकि आप CSS PCS वालों को पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो उसके हवाले से आप कुछ बता दें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये सब्जेक्ट्स CSS PCS में कितनी अहमियत का हामिल है। मेरे ख्याल में IR इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी PhD भी है। ओवरऑल जो लड़कों का इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं वो इसीलिए बढ़ रहे हैं कि ये वाहिद सब्जेक्ट है जो मतलब 700 से 800 बल्कि 1000 तक आपके स्कोर कवर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे में भी आपके मोस्ट काफ़ी ऐसे होते हैं जो IR ओरिएंटेड होते हैं, ग्लोबलाइजेशन पे आते हैं, फेमिनिज्म पे आते हैं, इकोनॉमी पे आते हैं, सिक्योरिटी भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी IR में डिस्कस होती है। फिर जब हम पाकिस्तान स्टडीज़ की बात करते हैं उसमें भी नियरली 30 to 40% वो IR के इश्यूज़ आते हैं कि पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात, या पाकिस्तान की अपनी जो इकोनॉमिक इश्यूज़ है या पॉलिटिकल इश्यूज़ है, वो सारे IR के डोमेन में ही आते हैं। फिर करंट अफेयर्स तो मेरे ख्याल में वो तो सारा IR ही ओरिएंटेड है। इसी के साथ साथ आपके IR के अपने 200 हुए हैं, इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं उसमें तो 70-80% IR ही होता है। तो इसी वजह से IR की स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सिर्फ मैं तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक महदूद नहीं रखूँगा, बल्कि हमारे रीजनल इश्यूज़ में, इंटरनेशनल इश्यूज़ में, डोमेस्टिक इश्यूज़ में, हर इशू में, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि हर कोई इस पे बहस करता है। लेकिन एक लेमैन और एक एकेडमिक की डिस्कशन में ये फ़र्क होती है कि IR वाले की लेंस बिल्कुल अलग होती है। उनके आपने थियरीज देखने होते हैं और उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखना होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल
میں اگزامپل دے سکتا ہوں کہ ابھی غزہ کی جو کرائسس ہو رہی ہے، ہم تو ہر چیز کو ریلیجیس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلم برادر وہاں پہ مر رہے تو مسلم کیوں خاموش ہے. تو آئی آر کا جو ایک اپنا لینس ہوتا ہے وہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ریئل پولیٹک ہے جس کے ذریعے ہم اپنے پالیسیز بناتے ہیں. ریئل پولیٹک وہ ہوتی ہے جس میں ایموشنز نہیں چلتے، سینٹیمنٹس نہیں چلتے ہیں، آپ کے ریلیجیس سینٹیمنٹس اس کو سائڈ پہ رکھنے ہوتے ہیں. جو آپ کے اپنے ریئل ایشوز ہے یا جو آپ اپنے مفادات کو کیسے سرو کرتے ہو اس کی طرف آپ نے کیسے جانا ہے. فار ایگزامپل ابراہیم اکورڈ سائن ہوا جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہے، ایون سعودی عرب خود چاہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہتر ہو. تو یہ آئی آر اس لیے دوسروں سے الگ ہوگا، اس کی لینس الگ ہوگی کیونکہ آپ نے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے دیکھنا ہوتا ہے اور آپ نے تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو میں کیسے دیکھنا ہوتا ہے. تو اس چیز کو جب آپ جو آئی آر کا اسٹوڈنٹ ہو وہ پڑھتا ہے، اس کو انالائز کرتا ہے، پھر وہ باریک بینی میں جا کے کمپریہنسولی پڑھ کے پھر ان کا لینس جو ہے وہ ایک لے مین سے الگ ہوتا ہے. لے مین بھی اس کو ڈسکس کر لیتا ہے لیکن وہ باریک بینی میں اس کو نہیں جان سکتا. جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں کہ پولیٹکس کبھی بھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتے، اتنا سادہ نہیں ہوتا ہے جس طرح ہم اس کو پرسیو کرتے ہیں. پولیٹکس بہت زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے. تو آپ اس کمپلیکسٹیز کو جانتے ہوئے تو آپ نے ڈفرینٹ لینسز یوز کرنے ہوں گے، ڈفرینٹ تھیوریٹیکل فریم ورکس یوز کرنے ہوں گے. جس طرح پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں کہ دیر از نو ایبسولوٹ ٹروتھ ان دا ورلڈ، ریئلٹی جو فکس نہیں ہوتی ہے. یہ انٹرپریٹیشنز کی جنگ ہوتی ہے، ڈسکورس کی جنگ ہوتی ہے، آئیڈیاز کی جنگ ہوتی ہے. تو ہر اسٹیٹ جو ہے اپنی آئیڈیاز کو کیسے پروموٹ کرتا ہے، تو یہ چیز اس وقت بندہ جان سکتا ہے جب وہ آئیڈیاز کو پڑھ لے، اس کو کمپریہنسولی جان سکے. باقی تو ویسے اخبار تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے لیکن ٹو ریڈ بٹوین دا لائنز جو ان کا ریئل میننگ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کا لینس الگ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ہم ہمیشہ سے میری یہ کوشش رہی ہے جب سے انفال جو ہے وہ وجود میں آیا ہے اور بلوچستان میں کام کر رہا ہے اور الحمدللہ بہت ریکگنیشن ملی، ایوارڈس ملے، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو بھی ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ایون سیکرٹری تک پہنچ رہے ہیں اور اللہ نے بڑی عزت دی اس میں اور اس میں بڑی برکت بھی دی ہوئی ہے. ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے انفال کی کہ ہم پروفیشنلز کو لے کر آئیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کوالیفائی کرتے ہیں سی ایس ایس پی سی ایس ایگزام کو، ان کی بھی اتنی گرپ نہیں ہوتی سبجیکٹ پہ. پروفیشنلز کیونکہ وہ آلریڈی پی ایچ ڈی اسکالرز ہوتے ہیں یا وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کا اپنا ایک ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ لیول ہوتا ہے. اور لوگوں کو یہ مت ہوتی ہے، بہت زیادہ یہ مت ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہے کہ جو پروفیشنلز ہیں وہ جب کوئی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تو وہ بہت ان ڈیپتھ چلے جاتے ہیں، جبکہ سی ایس ایس پی سی ایس میں آپ کو بہت ان ڈیپتھ نہیں جانا ہوتا. تو میں یہاں پہ ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے پروفیشنلز ہیں وہ کورس کانٹینٹ کو بھی سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آئی آر کیا، کورس کانٹینٹ پی سی ایس کا یا سی ایس ایس کا کیا ہے، اور وہ پاس پیپر کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم اس کا ایک کورس ماڈیول جو ہے وہ کورس ڈیزائن کرتے ہیں اور پھر اسی طرح پڑھاتے ہیں. کیونکہ ہم نے سی ایس ایس پی سی ایس کے اسٹوڈنٹ کو کوئی ایم فل پی ایچ ڈی تو نہیں کرانی ہوتی. تو اس وجہ سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے جتنے اسکالرز ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور ان کو اس پرسپیکٹو میں پڑھاتے ہیں جو سی ایس ایس پی سی ایس کے لیے امپورٹنس ہے اور انہی لائنز میں پڑھاتے ہیں. کیونکہ لوگوں کو یہ مت ہوتی ہے، میں اس میں آپ کی رائے جانا چاہوں گا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ایچ ڈی اسکالر ہوتے ہیں وہ جب کوئی سی ایس ایس پی سی ایس کے ایسپیرنٹس کو پڑھاتے ہیں تو وہ بہت ان ڈیپتھ چلے جاتے ہیں جبکہ ان کی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. تو آپ کیسے لیتے ہیں کہ آپ جب کورس آپ ابھی پڑھا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ تو ان کو وہی چیز پڑھا رہے ہوں گے جو ان کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اہم ہوگی، تو آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ جی میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اور کمپٹیٹیو ایگزامس یا تو بہت زیادہ لوگ اس کو اوور اسٹیمیٹ کرتے ہیں یا بہت زیادہ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ بہت مشکل ایگزام ہے اور اس کی یہ کرنی پڑے گی. بہت سارے کہتے ہیں نہیں یہ بہت ہلکا ایگزام ہے یا اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاس کر سکتے ہو. تو میرے خیال میں جو اوور اسٹیمیشن اور انڈر اسٹیمیشن ہے یہ دونوں خطرناک ہوتی ہے. اور یہ ایگزام جو ہے یہ مڈل میں ہوتا ہے، یہ مطلب ایک میڈیا کر بندہ بھی کر سکتا ہے، اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور نہ ہی کوئی ہم ایک ویکسین ایکسپلور کرتے ہیں یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں. میرے نزدیک اس طرح نہ ہو کہ میں اس کو بہت اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں. میرے خیال میں کوئی وہ کاپی پیسٹ والا گیم ہوتا ہے اس میں، لیکن یہ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے، آئی آر تو اتنا کمپریہنسولی پڑھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن کچھ ٹرمینالوجیز کا تو پتہ ہونا چاہیے. ابھی ڈیٹانٹ ہوا ہے، سعودی اور ایران کے درمیان ہوا ہے. ابھی ایک اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیٹانٹ ورڈ کیا ہے، اور جس طرح ریئل پولیٹک کی میں نے بات کی
اسی طرح اکنامکس کے اپنے ٹرمز ہوتے ہیں، اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے جب آپ ایکسپرٹس کی رائے سنیں گے تو ان کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہوگا. جو ایک کسی نے ایگزام کلیئر کیا ہوگا ان کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہوگا. اس کا تو میرا اپنا ایکسپیرینس ہوا ہے جب ہم انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈی اسلام آباد میں سپروائز کرتے تھے سی ایس پیز کو، کیونکہ جو منسٹری آف فورن افیئر جاتے ہیں تو پھر ان کو آئی ایس ایس آئی والے جو ریسرچرز ہوتے ہیں انہوں نے سپروائز کرنے ہوتے ہیں. مطلب لٹرلی میں شاکڈ ہو جاتا تھا ان کا ریسرچ پیپر دیکھ کے، کیونکہ ایسے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پتہ ہے کہ پریشر زیادہ ہوتا ہے ایگزام میں. ریسرچ پیپر میں تو کوئی پریشر نہیں ہوتا، کیونکہ آپ یہ ریسرچ کا کام ہی آپ ریلیکس ہو کے کرتے ہو. جب تک آپ ریلیکس ہوتے نہیں ہو ریسرچ آپ سے ہوتا نہیں ہے. تو مطلب ان کا پیپر دیکھ کے، مطلب ان کا کوہرنس دیکھ کے میں تو خود شاکڈ ہو جاتا تھا کہ ان لوگوں نے کیسے پاس کیا. میرے ان کی پوٹینشل یا ان کی کیپیبلٹی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا ہو کہ وہ آپ کا ریویور پڑھ رہا ہو اس کو تو سمجھ آنا چاہیے. تو میرے نزدیک لائف سٹائل بھی یہی ہے کہ ہمیں اسلام بھی یہی بتاتا ہے کہ آپ ماڈریٹ رہو، میڈیوکر رہو. جتنا بندہ درمیانہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اتنی سکسیس مل جاتی ہے. تو ان کو نہ زیادہ اوور اسٹیمیٹ کرے نہ زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کرے. جنہوں نے آئی آر پڑھا نہ ہو ان کے لیے بھی اتنا مشکل نہیں ہے. ابھی بھی جو میں پڑھا رہا ہوں وہ سارے انہوں نے آئی آر کبھی بھی نہیں پڑھا ہے، لیکن جس طرح وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، جس طرح وہ سوالات ریز کر رہے ہیں، تو یہ میرے لیے انکریجنگ بات یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے چیزوں کو. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے جو بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے اس پہ میں جو میرے آرٹیکل لکھے ہوئے یا میرے اس سے ریلیونٹ چیزیں ہوتی ہے وہ میں شیئر بھی کرتا ہوں. وہ نیکسٹ دن وہ آ کے پڑھ لیتے ہیں، ان پہ بہت سارے کویسچنز وہ ریز کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب، اچھا اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں اس پہ. وہ یہ کہ انٹرنیشنل ریلیشن ایک ایسا اسٹوڈنٹ، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو، جس کا بیک گراؤنڈ نہ ہو آئی آر کا. اب اس نے آف کورس ایک اچھا سبجیکٹ ہے، کرنٹ افیئر کو بھی جو ہے اوور لیپ کرتا ہے، اور اس طرح ایس اے میں بھی بہت اس کا جو ہے رول ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشن اگر کسی اسٹوڈنٹ نے اسٹارٹ کرنا ہے تو وہ کہاں سے اسٹارٹ کرے، کن کن ایریا سے وہ اسٹارٹ کرے اور پھر آگے جا کے گرپ کرے؟ تو اس میں آپ اپنا ایک شارٹ رائے بتا دیں کہ مختصر سی، کہ اسٹوڈنٹ کیسے اس کو جو ہے گرپ کر سکتے ہیں اگر کسی کو بالکل آئی آر کا پتہ نہ ہو. وہ پہلے کہاں سے اسٹارٹ کرے اور کہاں تک لے کر جائے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو تھیریز آف آئی آر بہت زیادہ ضروری ہے. تھیریز آف آئی آر کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک کویسچن کو تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہو. صحیح. کیونکہ ہر تھیریز جس طرح کہتے ہیں نو تھیریز ایبسلیوٹلی رائٹ اینڈ نو تھیریز ایبسلیوٹلی رانگ. ہر تھیری کا ایک اپنا ڈسکورس ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے. صحیح. ود ان ایک تھیری میں ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں. تو وہ جب آپ تھیریز جانتے ہو تو پھر آپ کو انٹرنیشنل پالیٹکس کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ پھر دیکھتے ہو کہ یار یہاں پہ سینٹیمنٹس نہیں چلتے، ایموشنز نہیں چلتے، گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کام ہوتا ہے. اور فورم پالیسی جو ہے وہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، ری ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ کو تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو میں پڑھنا چاہیے. پھر آپ کو سیکیورٹی پڑھنا چاہیے. سیکیورٹی وہ مختلف شکل میں ہو سکتی ہے، ٹریڈیشنل تھریٹس بھی ہو سکتی ہے، نان ٹریڈیشنل تھریٹس بھی ہو سکتی ہے. جس طرح ٹریڈیشنلس کو تو ہم پڑھتے ہیں کہ پاکستان بھی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور انڈیا بھی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، یہ ایک ٹریڈیشنل ہوا. لیکن نان ٹریڈیشنل تھریٹ جو آج کل زیادہ ایمرج ہو رہا ہے وہ بھی ایک تھریٹ ہے. سیکیورٹی کو آپ نے کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ٹریڈیشنل تھریٹس کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، یہ نان ٹریڈیشنل تھریٹس کی وجہ سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کووڈ-19 ہوا اس کے بعد کلائمیٹ چینج ہوا ہے. جس طرح ڈیوڈ کنگ کہتے ہیں کلائمیٹ چینج از بگر تھریٹ دین ٹیررزم. ٹیررزم تو صرف مخصوص ایریاز تک محدود ہوتے ہیں، لیکن کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس پوری دنیا میں. فار ایگزامپل پچھلے سال 2022 میں جو سیلاب آیا تھا اس میں پاکستان کی جو ٹوٹل اکانومک لاسز تھی وہ $32 بلین تھی، اور پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ جو $30 بلین ہے. تو اتنا ایک سال میں لاس تو ہمیں انڈیا نے نہیں پہنچایا جتنی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اور ابھی جو فوگ ہو رہا ہے مطلب فوگ کی وجہ سے جس ایریاز میں زیادہ فوگ ہو، جس طرح گجرانوالہ، لاہور، پشاور، نیو دہلی، تو لاہور اور نیو دہلی دنیا کے ٹاپ کنٹریز میں سٹیز میں ہے جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے فوگ کی وجہ سے. تو وہاں پہ لوگوں کی ایکسپیکٹنسی ریٹ کم ہو رہی ہے، 4 سے 5 سال کم ہو رہے ہیں ان ایریاز میں، کیونکہ فوگ جو بہت زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے. اسموک. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، ان کے اثرات سیکیورٹی آپ پہ پڑ رہی ہے. فار ایگزامپل بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی پہ آنا چاہیے. پھر آپ کو اکانومی سمجھنا پڑے گا, انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی, کیونکہ جس طرح مارکس کہتے ہیں کہ پہلے اکانومی پھر پولیٹکس. آپ کو اکانومی سمجھنا ہوگا, اکانومی آپ کو سمجھ آ کے تو آپ کو پولیٹکس سمجھنا پڑے گا. تو انٹرنیشنل پولیٹیکل بھی یہی کہتا ہے کہ ہاؤ اکانومی شیپس دا پولیٹکس اینڈ ہاؤ پولیٹکس شیپس دی اکانومی. تو آپ کو مطلب تھیریز پڑھنے چاہیے, آپ کو سیکیورٹی کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو اکانومی کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو ڈپلومیسی کا پتہ ہونا چاہیے. آج کل جو نئے چینجز آ رہے ہیں, جس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہا ہے, اس نے تو ایک بہت بڑا تلکہ مچا ہے پوری دنیا میں. جس طرح عمران خان کا جو ریسنٹلی اسپیچ آیا ہے کہ یہ پولیٹکس میں پہلی بار پاکستان میں ہو رہا ہے. تو یہ جو نئے ڈائنامکس ہے, آپ 21ویں صدی کو 20ویں صدی کے لینس سے نہیں دیکھ سکتے. ایون 2 سال 2 مہینوں میں مزید نئے نئے ڈیولپمنٹس آ رہے ہیں. تو ان ڈیولپمنٹس کے سمجھنے کے لیے پھر آپ کے پاس لیٹسٹ ڈیولپمنٹس, لیٹسٹ ڈیٹا کون سی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وداؤٹ ڈیٹا یو آر جسٹ another person with opinion. جب تک آپ کے پاس نئے مواد نہیں ہوں گے, نئے لٹریچر نہیں ہوں گے. فار ایگزامپل ہمارے جو لٹریچر ہے وہ سارے ویسٹ اورینٹڈ ہے, جس طرح پوسٹ ماڈرنزم بھی اسی پہ بات کرتے ہیں, ان پہ تنقید کا نشانہ بنا. لیکن اب پہلی بار ایسٹ جو ہے چائنا, وہ آئیڈیشنلی ایز ویل ایز ملیٹریلی جو ہے اور اکنامکلی جو ہے وہ ریپلیس کر رہا ہے ویسٹ کو. تو جو نیا ڈسکورس آ رہا ہے, ہم نے دنیا کو پھر جو ایسٹ کے پرسپیکٹو میں کیسے دیکھنا ہے, کیونکہ ویسٹ کا ڈکلائن آ رہا ہے اور یو ایس کا بھی ڈکلائن سلولی گریجولی ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے پھر آپ کو جو کرنٹ نئے تھیریز آ رہے ہیں, نئے ڈیولپمنٹ آ رہے ہیں, اس کو پھر آپ نے کیسے ایکسپلور کرنا ہے. کیونکہ ہماری جو جتنے بھی لٹریچر ہے وہ تو 20th سینچری کی ہے. 21st سینچری کو ہم نے کس لینس سے دیکھنا ہے پھر, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ یہ سمجھ, اصل میں ہمارے ہاں جو جتنے بھی ایسپائرنٹس ہیں, بیکاز ہم کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, ہم نے دیکھنے میں یہ آیا کہ جس میں ہمیشہ کمپیریزن کیا جاتا ہے 2 سبجیکٹس کو, ون از IR, ون از پولیٹیکل سائنس. حالانکہ ہر سبجیکٹ کے اپنے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور اپنا ڈومین بھی ہے. تو آپ IR اور پولیٹیکل سائنس دونوں کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ دونوں میں کوئی کمپٹیشن تو نہیں ہے سچ, لیکن فرق کیا ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو اگر بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ہے تو آپ کو IR انٹرنیشنل ریلیشن کو جو ہے بہت اچھا گرپ رکھنا پڑے گا. اور پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ ریجنل کسی بھی اسٹیٹ کے اندر ود ان دا اسٹیٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے, یا اس میں اس کے ڈومین آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس اور IR میں کیا ڈفرینس ہے بیسکلی؟ اچھا جس طرح دیکھا جائے تو IR بھی اوریجنیٹ ہوا ہے پولیٹیکل سائنس سے, صحیح, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اور جس طرح IR کیا, پولیٹیکل سائنس کی آپ نے بات کی کہ پولیٹیکل سائنس سٹارٹس ود اسٹیٹ اینڈ اینڈز ود اسٹیٹ, کیونکہ وہ ود ان اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. لیکن پھر وہی بات آتی ہے, اس لیے نہیں کہ میں IR کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں IR کو زیادہ ترجیح دے رہا ہوں. لیکن IR میرے لیے زیادہ ان کی امپورٹنس اس لیے ہے کیونکہ جس طرح ہم گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں, سائبر سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں, کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں. ریسنٹلی چیف آف آرمی اسٹاف گیا ہوا ہے امریکہ, وہاں پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2 بلاکس میں کسی بلاک کا حصہ بننا نہیں چاہ رہے ہیں, اور ہم جو ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کاز کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا. تو میرے خیال میں IR 21st سینچری میں ان کی سگنیفیکنس ایز کمپیئر ٹو پولیٹیکل سائنس زیادہ بڑھ رہی ہے, کیونکہ بڑھ رہی ہے. فار ایگزامپل اور ایسا ڈومین ہے, فار ایگزامپل جس طرح ہم نے ٹریڈ کی بات کی, پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ $30 بلین ہے اور ہماری امپورٹ جو ہے $81 بلین ہے. تو اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری امپورٹ کیوں زیادہ ہے, ایکسپورٹ کیوں کم ہے, ان کے کون کون سے کازز ہیں. جس طرح ساؤتھ ایشیا کو ہم پڑھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا از دا لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن آف دا ورلڈ, ایون افریقہ از مور کنیکٹڈ دین ساؤتھ ایشیا. تو اس میں وہ کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا جو دنیا کا سب سے امپورٹنٹ ریجن ہے, اور اس امپورٹنٹ ریجن کو تو ریجنل ہب ہونا چاہیے تھا. جس طرح ہم CPEC کی بات کرتے ہیں, جس طرح پاکستان نیشنل سیکورٹی پالیسی جو پولیٹیکل جو فرام جیو پولیٹکس ٹو جیو اکنامکس کی طرف گیا, تو اس کے بہت سارے اثرات میرے خیال میں پولیٹیکل سائنس سے زیادہ وہ انٹرنیشنل پولیٹکس کے اثرات ہم پہ بہت زیادہ ہیں. تو اسی لیے مسائل بھی پاکستان کے لیے بہت ہے, کیونکہ ہم نے اپنے تعلقات بہتر نہیں کیے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ. فار ایگزامپل اگر میں ٹریڈ کی بات کروں صرف نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ ہماری آلموسٹ ٹریڈ پہلے 2-3 سال پہلے $3 سے $4 بلین تھا.
ایران کے ساتھ $2 بلین تھا. انڈیا کے ساتھ تو ہماری ٹریڈ جو ہے سسپینڈ ہو گئی ہے 2019 اگست 5 کے بعد، جب انہوں نے آرٹیکل 370 کو ایبروگیشن کے بعد. اور چائنا کے ساتھ بھی ہمارے $16 بلین ٹریڈ ہے، اس میں بھی تو چائنا کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $12 بلین، ہماری امپورٹ صرف $6 بلین. تو یہ بہت سارے ایسے اثرات ہیں. جس برین ڈرین کی ہم بات کرتے ہیں، برین ڈرین میں یہ جو ابھی رپورٹ آئی ہے پائٹ کی کہ 67% پاکستانی باہر جانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک ملک کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. اور ہم ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے برین ڈرین باہر جا رہے ہیں، تو آپ کے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ یہاں پہ نہیں آ رہی ہے، تو آپ کی ریجنل کنیکٹیوٹی میں جو آپ کی اکانومک گروتھ ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ کی جو پاپولیشن گروتھ ہے 2.5% ہے، آپ کی ہر سال 50 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ایسے سوالات ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں جو کوئی اسٹوڈنٹ IR کا ہوگا تو وہ بہتر جان سکے گا ڈومیسٹک، ریجنل ایز ویل ایز انٹرنیشنل پولیٹکس کو. بہت ہی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت ہی اچھی ڈسکشن ہماری چل رہی ہے اور اس سے امید ہے کہ سننے والوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. میں ریجنل پالیٹکس کی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا آپ سے. اس وقت ہمارے یہاں پاکستان میں اور تو بہت زیادہ ایشوز ہیں، لیکن اس میں اب افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے اس پہ آپ دیکھیں اس نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزوں کو بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ ایشو ہے کیا بیسکلی، اور دوسرا یہ کہ اس سے پاکستان کے ڈائنامکس جو ہیں وہ پولیٹیکل ہو یا اکنامک ڈائنامکس ہیں، اس پر یہ کتنا افیکٹ کر سکتا ہے یہ جو ایشو اس وقت رائز ہوا ہے؟ اچھا، میں اس ایشو کو طالبان کی جو ٹیک اوور ہوئی ان سے میں ایکویٹ برابر کرتا ہوں. وہ اس طرح ہے، جب سے طالبان آئے تو پاکستان کی طرف سے کچھ مس کیلکولیشنز ہوئے. وہ اس طرح ہوئے جس طرح امریکہ نے 2 ایگریمنٹ سائن کی. تو میں پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ سائن کرنا چاہیے تھا طالبان کے ساتھ. ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ رہے، ہم نے ان کی سپورٹ کی 18-20 سال اس سے پہلے مجاہدین میں بھی ہم نے ان کی سپورٹ کی. جو بات ہم ان کو کہیں گے وہ ہماری بات مانیں گے. لیکن انٹرنیشنل پولیٹکس میں تو انٹینشنز اوور نائٹ چینج ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ طالبان اب وہ کہتے ہیں ہم نے امریکہ کو شکست دی، وہ مزید امبولڈن ہو گئے بقول ان کے. تو ان سے جب ایک بار آپ کی بیس چینج ہو جاتی ہے، ان سے آپ کا انفراسٹرکچر، آپ کی باڈی لینگویج بھی چینج ہو جاتی ہے. تو اب طالبان میرے خیال میں اس طرح ہماری بات نہیں سن رہے جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور یہ TTP کے واقعات بھی ہو رہے ہیں اور TTP کے خلاف بھی وہ کریک ڈاؤن نہیں کر رہے. اس میں سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ ان کے طالبان کے ساتھ ایک ساتھ رہے، نرچرنگ ہوئی ہے، ان کے ساتھ ریلیجیس ٹائز بھی ہے، اور وہ امیر المومنین سمجھتے تھے طالبان کے TTP والے. تو اب میری جہاں تک رائے ہے کہ اس کو ہم پولیٹکس سے الگ نہیں کر سکتے. یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے. تو طالبان کی ٹلٹ ٹورڈز انڈیا بھی زیادہ ہے جو ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور باقی طالبان اس طرح بات سننا نہیں چاہ رہے جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو اسی وجہ سے پھر ہم نے ودن اے منتھ میں مطلب یہ انسٹرکشن جاری کیا کہ طالبان کو جو افغان مہاجرین ہیں جو لیگل ہو لیگل ہو ان کو ہم دوبارہ بھیجنا چاہتے ہیں افغانستان. تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان جتنے ریفیوجیز کنونشنز ہے اس کا سگنیٹریز بھی نہیں رہا ہے. تو ایک حوالے سے اگر وہ بھیجے بھی تو اس پہ اس طرح کوئی لا امپوز نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستان سگنیٹری نہیں ہے. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ پھر ظاہر سی بات ہے جس طرح آپ نے بات کی، انہوں نے انفارمل اکانومی میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا افغان مہاجرین نے. جس طرح ہم کوئٹہ سٹی میں دیکھتے ہیں 50% کاروبار ڈاؤن ہو گیا. ان کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایسیٹس بھی نکالے اور وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں. اور طالبان کے لیے بھی ایک اچھی خوشخبری بات یہ ہے کیونکہ وہاں پہ ان کو لیبر فورس چاہیے تھا. تو لیبر فورس تو وہاں پہ اللہ تو ان کے لیے سازگار نہیں ہے کیونکہ سردی کا موسم بھی آیا اور مہاجرین وہاں چلے گئے. تو البتہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی، ظاہر سی بات ہے جو بھی ریفیوجیز کہیں باہر چلے جاتے ہیں وہ انڈیجنس سے زیادہ محنت کرتے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مہاجرین نے جس طرح یہاں پہ کنٹریبیوٹ کیا آپ کے باغات میں یا آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں، ایون یا آپ کے فارمل یا انفارمل اکانومی میں، وہ تو انڈیجنس لوگ خود کہتے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. تو میرا یہ رائے ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں
ان کے پاس بھی ایسا کوئی منشور نہیں ہے کہ ایون نیشنلسٹ پارٹیز جو اس چیز کو زیادہ کیش کرتے ہیں افغان مہاجرین کو، وہ بھی کلو لیس اور ویژن لیس اور ڈائریکشن لیس دکھائی دے رہے ہیں. اس کے پاس بھی کوئی مطلب وہ اسٹریٹجیز نہیں تھے کہ افغان مہاجرین کو کس طرح مطلب ایون سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا انٹرنیشنل لا میں وہ کیسے لڑ سکتے تھے. انہوں نے کچھ نہیں کیا، سیاسی نعرے تو ووٹ لگائے. تو میرے خیال میں ان کے پاس بھی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ اس مسئلے کو کیسے ایڈریس کیا جائے. ڈاکٹر صاحب، اس وقت پاکستان کی جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. پولیٹیکل بیس پہ دیکھا جائے یا اکنامک بیس پہ دیکھا جائے، دونوں بیسز ہمارے سامنے ہیں. الیکشن جو ہے وہ نامینیٹ تو ہو گیا کہ الیکشن فیبرری میں ہوں گے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہیں اور یہ جو الیکشن کا ایئر ہے، اس میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور اس میں جو ہے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ بناتی ہے، جو بھی بنے گی، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ سال پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل ڈائنامکس میں یعنی انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی پاکستان کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا ہے جو ہے وہ اس الیکشن سے اور اس گورنمنٹ جو بننے سے ہے وہ منسلک ہے، لنک ہے، اور پاکستان اس چیلنجز کو بہتر طریقے سے کیسے کوپ اپ کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ ابھی تک 18 وزیر اعظم رہے، کسی نے بھی اپنے 5 سال پورے نہیں کیے. صحیح. میرے خیال نواز شریف نے کیے تھے. نہیں، کوئی وزیر اعظم نے 5 سال پورے نہیں کیے. وہ گورنمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا. اچھا. تو ان کو مختلف چارجز میں ان کو ہٹایا جاتا ہے، چاہے وہ کرپشن کے ہو یا مطلب انکمپیٹنسی کی ایک بنیاد پہ یا جو بھی ہو. تو اس سے میرے خیال میں جو ڈیموکریٹک جو روٹس ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. دوسرا پھر یہ بھی بدقسمتی رہی ہے، ہمارے ڈیموکریٹک لیڈرز وہ ڈائنسٹک پالیٹکس کے پیچھے بھاگتے ہیں. کوئی لے مین اس میں نہیں جا سکتا. یہ میں مطلب ایز اے ریسرچر یہ بات کر رہا ہوں کہ جس طرح کارل مارکس کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی بائی دا برجوازیز فار دا برجوازیز آف دا برجوازیز. تو یہ جمہوریت بھی برجوازیز کی ہے، بس صرف اسپیسیفک لوگ آتے ہیں. اور آج کل جو ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے میرے نزدیک. اچھا. وہ اس لیے ہے کہ جتنے بھی ڈیموکریٹک لیڈرز ہیں وہ بجائے عوام کے سوچنے کے یا ان کا مینڈیٹ حاصل کرنے کے، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں ڈائریکٹلی جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات بنانے. جس طرح آج کل ایک لے مین بھی اس پہ بات کر رہے ہیں، نواز شریف بھی بول رہے ہیں. جس طرح نواز شریف کے بارے میں بولا جاتا ہے وہ ایک ٹریٹر تھا یا غدار تھا، اب وہ پہ نسیا ہوا، سارے مسئلوں کا حل نواز شریف ہے. تو یہ جو ہے اس سے پھر جو ہے کہ جب کل نواز شریف پولیٹکس پاور میں آ بھی جائے تو میرے خیال میں وہ لوگوں کا کام نہیں کرے گا اس طرح جس طرح انہیں کرنا چاہیے. تو پاکستان میں جو سب سے بڑا ڈیلیما اس کو کہو یا المیہ کہو، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہماری یہاں پہ کنٹینیویشن نہیں ہوتی ہے پالیسیز میں. ابھی آپ چائنا جائے، ویسٹ جائے، مطلب ہم ریسنٹلی چائنا بھی گئے تھے جولائی میں، تو ان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ ان کی کنٹینیویشن ہوتی ہے پالیسیز میں. اس میں اس سے یہ تعلق نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی آیا یا نون لیگ آیا. آپ جب عمران خان 2018 میں آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہم سی پی کو دوبارہ ری نیگوشیٹ کریں گے. ری نیگوشیٹ مینز ان کا اعتماد نہیں تھا نون لیگ پہ. تو اس سے کیا ہوا، آپ نے چائنا کو بھی خفا کر دیا. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ جو ٹگ آف وار ہے مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ڈیموکریٹک پارٹیز کے درمیان. ڈیموکریٹک پارٹیز کہتے ہیں آئین کا مطلب آئین کو مضبوط ہونا چاہیے اور سیاسی پارٹیوں کو طاقت دینا چاہیے. تو میرے نزدیک اب سیاسی پارٹیوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کلائمیٹ چینج کو کس طرح ایڈریس کرو گے؟ آپ کے پاس کون سی ایکسپرٹیز ہے؟ میں اس کو کہوں گا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو سائبر سیکیورٹی، اس کو آپ کو کس طرح ایڈریس کرو گے؟ آپ کی فارن پالیسی کا کیا منشور ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈومیسٹک پالیسی ول ڈیفیٹ یو، فارن پالیسی ول کل یو. فارن پالیسی ان کے ڈومین میں آتا ہی نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیسے ایڈریس کرنا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتی ہے کہ یہ ہماری جمہوریت کو ڈیریل کر دیتی ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ پھر کہتا ہے کہ نہیں، سیاستدان جو ہے کرپٹ ہے، انکمپیٹنٹ ہے. تو پولیٹیکل پارٹیوں میں خود بھی وہ اس طرح یونٹی نہیں ہے کہ ایک پیج پہ آ کے ڈیموکریسی کے لیے کام کرے، کیونکہ وہ خود جمہوریت کے جو کمپوننٹس ہیں اس کو وہ فالو نہیں کر رہے. تو اسی وجہ سے میرے نزدیک یہاں پہ جس طرح میں اپنی آبزرویشن کر رہا ہوں، لوگوں کو پتہ چل گیا
کہ چاہے جمہوریت ہو یا نہ ہو ان کے حالات اسی طرح رہیں گے. کیونکہ جمہوریت کا بھی کیونکہ وہ خود معذرت کے ساتھ کتنے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو ڈیولپ ہو چکا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ مایوس ہو چکا ہے اس پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر بھی اور پولیٹیکل پارٹیز سے بھی, الیکشن سے بھی, اور کیونکہ ان کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی کام ہوتے ہوئے, اور ایون اسٹیبلشمنٹ سے بھی لوگ جو ہے مایوس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سی چیزوں کو ہمیں فوری طور پہ ایڈریس کرنا پڑے گا اور اسٹرانگ کرنا پڑے گا, اور بہت زیادہ اسٹرانگ ڈیسیجن لینے پڑیں گے ہمیں, تاکہ ہم اس ملک کو, پاکستان کو نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں لیول پہ ہم جو ہے نا اپلفٹ کر سکیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جو لینے چاہیے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے جو میں نے ایکسپورٹ کی بات کی, ہماری ایکسپورٹ $30 بلین, امپورٹ $81 بلین ہے. صحیح. اور دنیا میں آپ کی آبادی جو ہے 5th سب سے لارجسٹ پاپولیشن ہے آپ کی. تو آپ کی جو یوتھ ہے ان کو آپ نے اسکل دینا ہوگا, انٹرپرینورشپ دینا ہوگا, صرف ڈگری تک محدود نہیں رکھنا ہے کہ انہوں نے ڈگری کی. تو آپ کی جو اکانومی ہے وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے آج کل کا جو دور ہے وہ نالج اکانومی کا ہے. نالج اکانومی جو میں اگزامپل دے دیتا ہوں, سنگاپور کی ٹوٹل آبادی صرف 50 لاکھ ہے. سنگاپور ایریا وائز اتنا بڑا بھی نہیں ہے, اگر ہم پنڈی اور اسلام آباد کو ملا کے تو سنگاپور اتنا ہی بنتا ہے. سنگاپور کی 50 لاکھ آبادی ہے, ان کی ٹوٹل ایکسپورٹ جو $300 بلین ہے. اب سوچنے کا مقام یہ ہے وہ کبھی بھی یہ کلیم نہیں کرتے کہ ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا ڈیپیسٹ سمندر ہے, اور دنیا کا سب سے بڑا ماؤنٹین ہے, اور دنیا میں ہمارے پاس 3 ٹریلین جو ہے نیچرل ریسورسز ہے, اور ہمارے پاس دنیا کا بہترین ایریگیشن سسٹم ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے مائنڈ پہ کام کیا ہے, نالج اکانومی پہ کام کیا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی اپنے اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنا ہوگا. اب ہم ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے جو 23% ہمارے جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے, 45% جابس کریٹ کرتا ہے, اور سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے. 1947 سے لے کے ابھی تک 28 بار سیلاب آئے پاکستان میں. جو میں نے اگزامپل دیا تھا کہ $32 بلین ہماری پچھلے سال لاس ہوئی, صرف فلڈ سے نہیں ہوئی. 3 مہینے پہلے وہاں پہ ہیٹ ویو تھی. ہیٹ ویو کی وجہ سے آپ کا جو تھا 30 ملین ٹنز آپ ویٹ پروڈیوس کرتے تھے, وہ ویٹ جو تھا 26 ملین پہ آ گئے. اسی طرح آم, گندم ساری پروڈکشن کم ہوئی. تو یہ صرف یہ نہیں کہ وہ اسی سال تک محدود ہے, کلائمیٹ چینج مزید بڑھتا جا رہا ہے, اور ہم ابھی تک ڈیپینڈنٹ ہے اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں. تو میرے خیال میں ہمیں معیشت کو ڈائیورسیفائی کرنا ہوگا. ہمیں جو ہے اسپیشل اکنامک زونس انڈر سی پیک بنے نہیں ہے, ہمیں جو ہے ای کامرس پہ کام کرنا ہوگا, ہمیں ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف جانا ہوگا. ہمیں جو اس پہ میں نے لکھا بھی بہت ہے, جو ہماری گندھارا سیولائزیشن پہ میں نے ایک پیپر بھی لکھا ہے کہ اس کو ہم کیسے کیپٹلائز کر سکتے ہیں. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جن کے پاس دنیا کے 2 بڑے سیولائزیشنز ہیں. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو دنیا کے 2 ریلیجن کا برتھ پلیس ہے, مطلب انڈس سیولائزیشن اور گندھارا سیولائزیشن. گندھارا سیولائزیشن آپ کی بدھزم کا برتھ پلیس ہے. بدھزم جو 29 ممالک میں پریکٹس ہوتا ہے. اگر بدھزم کو ہم پروموٹ کرتے ہیں, اور اس کو صرف چائنا میں 245 ملین بدھسٹس ہیں, اگر وہ پاکستان آئیں گے تو اس سے آپ کا سافٹ پاور بھی امپروو ہوگا, آپ کی معیشت بھی امپروو ہوگی, جاب کریشنز بھی ہو جائے گی. اسی طرح آپ کی جو سکھ کمیونٹی ہے ان کی ریلیجن بھی اسلام میں ہی مطلب ان کا برتھ پلیس ہے. تو ہمیں ڈائیورسیفائی کرنا ہوگا, ٹورزم کی طرف جانا ہوگا. بلوچستان پہ اگر ہم بات کریں, بلوچستان اس کا فوڈ باسکٹ آف پاکستان. پاکستان میں سب سے زیادہ فوڈ بلوچستان میں ہوتے ہیں. آپ کا انار ہوا, سیب ہوا, انگور ہوا, اور اسی کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے پاس 750 کلومیٹر کوسٹل ایریاز ہے, اور ٹورزم نے 2018 میں نیئرلی $8.5 ٹریلین کنٹریبیوٹ کیا, ٹورزم اور ایکسپورٹ نے. تو ہمیں ڈائیورسیفیکیشن کی طرف آپ نہیں جائیں. سب سے بڑا اگزامپل ہمارے پاس سعودی عرب ہے. سعودی عرب محمد بن سلمان کو ہم دیکھتے ہیں, اس نے ویژن 2030 کی طرف کیوں گیا؟ ان کو پتا ہے کہ ہماری ڈیپینڈنسی تیل پہ زیادہ ہے. جب ہم تیل پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے تو مسائل مزید کریٹ ہوں گے فیوچر میں. تو اس ویژن 2030 میں وہ کیا ہوگا کہ ویژن 2030 میں 500 مطلب بلین روپیز کی انویسٹمنٹ سعودی عرب میں ہوگی. محمد بن سلمان اسی لیے انہوں نے تعلقات ایران سے بھی بہتر کیے,
अब इसराइल से भी वो बेहतर करना चाह रहे हैं। उनको पता है कि हम जंग में लड़ेंगे तो हमारे नुकसानात मज़ीद होंगे, क्योंकि जब आपके पास इकॉनमी होगी तो मिलिट्री होगी, मिलिट्री होगी तो आपकी इकॉनमी प्रोटेक्ट होगी। तो मेरे ख्याल में अगर हम चाइना और अमेरिका से नहीं सीख सकते, मोहम्मद बिन सलमान से तो सीख सकते हैं, क्योंकि उससे सीख सकते हैं कि वो कौन से मॉडल ला रहे हैं। उस सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा रिजिड और कंजर्वेटिव है, वो वहाँ पे भी उन्होंने जो डेवलपमेंट्स ला रहे हैं, जो प्रोग्रेस हो रही है, तो मेरे ख्याल में हमें भी इसी तरह मैशियत को डाइवर्सिफाई करना है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि 67% यंगस्टर्स चाहते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाए। तो ये एक मुल्क के लिए बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को ओन नहीं करता तो वो बच्चा बागी हो जाता है। तो ये जो 67% बच्चे हैं ये बागी होते जा रहे हैं। तो ये मुल्क की इंटीग्रिटी के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और थ्रेट है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आज बहुत अच्छी डिस्कशन हमने की। हम इस तरह के प्रोग्राम और भी करते रहेंगे इंशाल्लाह, और हम इस टॉपिक पे रहेंगे। आखिर में आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं ये बता दें, और अनफाल एकेडमी के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको कैसे लगा यहाँ? सबसे पहले तो ये नहीं है कि मैं अनफाल में बैठा हूँ, इस तरह ना एग्जैजरेशन में ना जाए। तो क्वेटा में इस तरह मतलब एकेडमी मैंने अभी तक तो नहीं देखी है, जिस तरह इक्विपमेंट्स है और सोफिस्टिकेटेड माहौल है, और इस तरह जिस तरह क्लासेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं और जिस तरह आपने लाइब्रेरी बनाई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। तो मेरे ख्याल में इस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए जो भी स्टूडेंट हो, क्योंकि बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि सिर्फ क्वेटा ही मेट्रोपॉलिटन सिटी है। जी हाँ। मतलब तुर्बत का लड़का भी यहाँ आता है या लड़की हो, जोब का भी यहाँ पे आता है, लोरलाई से या वारान से। तो ये वाइड सिटी है जो थोड़ा बहुत मेट्रोपॉलिटन की डेफिनेशन में आता है। तो इस तरह फैसिलिटीज़ को आपको बलूचिस्तान में कहीं और नहीं मिल सकते। तो ये फैसिलिटीज़ मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को इनको अवेल करना चाहिए, और इसका ये फ़ायदा है कि सिर्फ वो स्टूडेंट तक महदूद नहीं रहते। देखो, जो बात मेरे मुँह से निकलती है उसके इम्पैक्ट्स होता है, मुझ पे भी होता है, रीजनली भी होता है, डोमेस्टिकली भी होता है। बंदा जो भी एक्ट करता है उनके असरात उन पे भी पड़ते हैं, सोसाइटी पे भी पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको अवेल इसलिए करना चाहिए ताकि वो देख सके और जान सके और पढ़ सके। बाकी मेरा जो मैसेज अक्सर स्टूडेंट्स को वो ये होता है कि मेरे ख्याल में जो हमारा सोसाइटल इशू है कि हम रिएक्टिव बहुत होते हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। मतलब उम्मीद बहुत लगाते हैं, एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, कोई और आके मेरे लिए मेरा पेपर लिखे या मेरा एसे लिखे या मेरा ये काम करे। तो हम बजाय अपने पोटेंशियल पे काम करने के हम दूसरों पे रिलाइज ज़्यादा करते हैं। कहते हैं इफ यू रिलाई ऑन अदर यू विल डाई ऑफ हंगर। तो ये हमारे साथ हो रहा है। तो बजाय रिएक्टिव अप्रोच के हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, और जो चैलेंजेस आ रहे हैं चैलेंजेस में लोग सीखते हैं। मैं अक्सर हमें सबसे बड़ा एग्जांपल इस वक्त हमारे सामने ज्यूज़ है। ज्यूज़ की परसिक्यूशन हुई, उन्हें बेदखल किया गया, और उस परसिक्यूशन की वजह से, उस जुल्म की वजह से आज वो दुनिया के सिर्फ 16 मिलियन लोग हैं। मतलब 2 करोड़ भी नहीं है, हमारी कराची की आबादी से कम है। इवन हमारे बलूचिस्तान की आबादी के मुताबिक होंगे, लेकिन वो पूरी दुनिया पे रूल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मुश्किल हालात देखे हैं। तो जो मुश्किल हालात से डरेगा तो जाहिर सी बात है वो इस रेस में नहीं रहेगा, और जो रेस में नहीं रहेगी 20वीं सदी में, मेरे ख्याल में वो तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि वो उनकी डिक्लाइन होती है। तो इसीलिए चैलेंजेस को फेस करना चाहिए, और जो चैलेंजेस को फेस नहीं करते वो कभी भी आगे नहीं जा सकते। ये मेरे नज़दीक लाइफ का एक फार्मूला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अच्छा लगा आपसे मिलकर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।